अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चाहूँ तो तुम्हें इस कमरे में बांध कर भी रख सकता हूँ तमाम ज़िंदगी, और तुम कुछ नहीं कर सकती। वो चेहरे पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उससे दूर हुआ और उसकी बात पर वो जैसे होश में आई थी। ये तुम्हारी सज़ा है। बग़ैर मेरी इजाज़त के बाहर जाने की और आगे के लिए भी मैंने सोच लिया है। वो सख्त नज़रों से उसको घूरता उसके कमरे से निकलता चला गया। उसको डर था कि अगर वो मज़ीद वहाँ रुकता तो यकीनन वो उसको तकलीफ़ पहुँचा देता, पर वो अपनी हुरैन को अपने गुस्से से ही नहीं बल्कि ख़ुद से भी बचा कर रखना चाहता था। क्या हुआ हादी बेटा, आज आप इतने खामोश क्यों हैं? आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा? हयात साहब ने कब से खामोश बैठे अपने जान से भी अजीज़ पोते की तरफ देख कर कहा, जो आज काफ़ी खामोश और उदास लग रहा था। ऐसी बात नहीं है दादो, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। उसके मासूम से जवाब पर हयात खान खुलकर मुस्कुरा दिए थे। इस वक्त वो दोनों अपने घर के करीब ही पार्क में मौजूद थे। हयात साहब अक्सर शाम के वक्त उसके साथ यहाँ वॉक के लिए आते थे। अगर ऐसी बात है तो आप आज अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय यहाँ हमारे साथ क्यों बैठे हैं? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बहुत ही मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आज उसकी गहरी नीली आंखों में एक उदासी सी थी जो उनकी नज़रों से छुपी न रह सकी थी। अपने दोस्तों के साथ तो मैं रोज़ ही खेलता हूँ, आज मैं अपने प्यारे से दादो के साथ बैठना चाहता हूँ। इस बार उसके जवाब पर हयात खान खुलकर मुस्कुरा दिए थे। उसकी बातें सुनकर कोई ये नहीं कह सकता था कि 5 साल का बच्चा बात कर रहा है। पढ़ाई में ज़हीन होने के साथ साथ वो एक समझदार बच्चा था। नैन नकूश बिल्कुल अपने बाप जैसे थे। हयात साहब ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। और अपने दादो के पास बैठे हो तो उन्हें अपनी उदासी की वजह भी बता दो मेरी जान। आपका ये उदास चेहरा देखकर आपके दादो को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को हटाया था। दादू, मैं डैड से नाराज़ हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस बार सेंट्रल पार्क लेकर जाएंगे, पर वो अपना वादा भूल गए। वो अच्छे डैड नहीं हैं, उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। वो नाराज़गी से कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो अपने डैड को नाराज़गी दिखा रहा हो। ओह, तो ये बात है। आने दो आपके डैड को घर, फिर देखना मैं कैसे उनके कान पकड़कर खींचता हूँ। हमारे पोते से वादा तोड़ने की सज़ा मिलेगी उन्हें। वो अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक आ खड़े हुए। हयात साहब अपने बेटे की मसरूफ़ियत को समझते थे, पर अपनी उसी मसरूफ़ियत की वजह से वो अपने बेटे से भी दूर होता जा रहा था। पर उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था, जितना उनका बेटा अपने बाप की तवज्जो के लिए तड़पता है, उनके बेटे को भी उससे उतनी ही मोहब्बत थी। बस वो अपने काम की वजह से मजबूर था। पर दादू, जब डैड मुझसे खफा होते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ। अगर आप उनसे खफा हुए तो डैड भी उदास हो जाएंगे। इसलिए दादू, आप उन्हें मत डांटना। उसकी इस बात पर हयात साहब को उस पर बेपनाह प्यार आया था। वो जानते थे हादी अपने डैड के लिए बहुत एहसास है। वो अपने बाप की नाराज़गी और उसे उदास बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसलिए फ़ौरन ही उसकी हमायत में बोल पड़ा था। चलो, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे डैड के कान नहीं खींचूंगा। अब तो खुश हो ना तुम? उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाया था। अच्छा चलो, मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारे इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं क्या करूं? वो उसका हाथ थामकर पार्क के बाहरी गेट की तरफ बढ़े थे। आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे आइसक्रीम खिला दें, और डैड को मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तो आप जानते ही हैं। वो रोड के दूसरी जानिब मौजूद आइसक्रीम शॉप की तरफ देखकर बोला। इतने वक्त में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और हयात साहब उसके चेहरे की ये मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहते थे, इसलिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। और उनकी इजाज़त मिलते ही वो तेज़ी से हाथ छुड़ाकर उस शॉप की तरफ भागा था। हादी बेटा, भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसकी तेज़ी पर वो परेशानी से बोले। शाम का वक्त था। रोड पर काफ़ी तेज़ी से कारें आ जा रही थीं। हयात साहब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे जब उनकी नज़र सामने से आती एक तेज़ कार की तरफ पड़ी जो हादी की तरफ बढ़ रही थी। हादी बेटा, सामने देखो। पल में हयात साहब को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उनके कदमों में मज़ीद तेज़ी आ गई, मगर वो कार उनके कदमों से भी तेज़ थी। लम्हों का खेल था। हादी,
ان کی چیخ تھی جو اس جگہ گونجی تھی۔ تو بتایا اس نے کچھ؟ حورین کا پیچھا کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ اسفند اس کے برابر والے سنگل صوفے پر بیٹھتا اس سے استفسار کر رہا تھا، جو نظریں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گاڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسفند کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ حورین کے ہر لمحے کی خبر اس تک پہنچا رہا تھا، اور اتنے دن تک میں بے خبر رہا۔ اگر وہ اس تک پہنچ جاتا تو؟ اس نے غصے میں ایک زوردار پنچ اپنے سامنے رکھی میز پر مارا تھا۔ آج اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنی سیکیورٹی رکھنے کے بعد بھی اس سے کہاں غلطی ہو گئی تھی؟ جب تک تم حورین کے ساتھ ہو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چوٹ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے مضبوط چوڑے کندھے کو تھپتھپا کر اس کا غصہ کم کرنے کی اپنی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے۔ جس طرح دونوں کے والد میں گہری دوستی تھی، اسی طرح ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ دونوں میں بالکل بھائیوں کی طرح محبت تھی۔ وہ اس کے درندے والے روپ سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اسفند، چاہے اس کے لیے مجھے اس کو گھر میں بند کر کے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم حورین کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک نظر اپنے دوست پر ڈالتا ہوا بولا۔ وہ اتنے سالوں سے حورین کے لیے اس کی فکر دیکھتا آ رہا تھا، اور وہ اس کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ حورین اس کے لیے بہت خاص تھی، اس لیے اس کا اتنا غصہ ہونا بھی جائز تھا۔ ویسے مصطفیٰ، حورین کے لیے تمہارا پوزیسو ہونا اچھی بات ہے، پر تم کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی کر جاتے ہو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تمہارے رد عمل سے اس پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اس کی حفاظت کرتے کرتے ایک دن تم اسے خود سے دور کر دو گے، یہ جاننے کے باوجود کہ حورین کا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات بالکل سخت تھے، جیسے وہ اندر اپنے آپ سے لڑ رہا ہو، اور اب تمہارے پاس بھی ایک وہی باقی رہ گئی ہے، اس لیے تم اس کا سہارا بنو، اپنے قریب کرو اس کو۔ وہ اس کو ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا دیکھ کر بولا۔ اس نے حورین کے لیے جو فیصلہ لیا تھا اسے سن کر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ نہیں اسفند، اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ میں جس آگ میں جل رہا ہوں وہ آگ اسے بھی جلا دے گی۔ میری زندگی کے صرف دو ہی مقصد ہیں، حورین کی حفاظت اور اس آدمی کی بربادی جس کی وجہ سے میری پوری خوشیاں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے، اور اسفند بہت اچھے سے جانتا تھا اس وقت اس کے اندر کیا جنگ چل رہی تھی۔ ماضی میں جو ہوا ہے تم اسے بدل تو نہیں سکتے مصطفیٰ، یہ ضروری نہیں آگے چل کر ویسا ہی ہو جیسا تم سوچ رہے ہو، پر میں تمہیں بدلہ لینے سے نہیں روک رہا ہوں۔ وہ اس کو ہر بار کی طرح اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تم نے مجھے یہاں اپنی بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اگر تمہیں میرے بارے میں بات کرنی ہے تو اس وقت میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ہر بار کی طرح وہ آج بھی اس بات سے بچنے کے لیے اپنی بات کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس فائل کیا ہے۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی تھا جب اسفند کی بات پر مصطفیٰ تیزی سے اس کی جانب پلٹا تھا۔ کیا تمہیں اس کی واپسی کا معلوم ہے؟ اس کو خاموشی سے کھڑا دیکھ کر اسفند مزید بولا تھا۔ جانتا تھا وہ اب اپنی بات نہیں کرے گا، اس لیے اس نے مصطفیٰ کو یہاں بلانے کا مقصد بتایا تھا۔ نہیں، ان گزرے 5 سالوں میں اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ اپنی پریشانی بھلا کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم کیا کرو گے؟ وہ اس سے بس اتنا ہی پوچھ پایا تھا، مزید کچھ کہنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ میری وکیل سے بات ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، پر میں کسی قیمت پر بھی اس کو یہ کیس جیتنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا مصطفیٰ کی طرف پلٹا تھا، جو خاموشی سے کھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی خاموشی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جیسا بھی ہو مجھے انفارم کر دینا۔ اب میں چلتا ہوں، ایک ادھورا کام چھوڑ کر آیا تھا، اسے پورا کرنے جانا ہے۔ مصطفیٰ اس سے اجازت لیتا تیزی سے اس کے آفس سے نکلا تھا، جبکہ اسفند کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی الجھن اور پریشانی سمجھتا تھا۔
اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا 2 لوگوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لینا، جب وہ 2 لوگ اس کے عزیز ہوں۔ ایک طرف اسفند تھا تو دوسری طرف رباب خان۔ اس بار بھی ہمارا آدمی پکڑا گیا۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ وہ آدمی اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتا ہوا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے کام کو انجام نہ دینے کی اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ تم نے تو کہا تھا سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ مصطفیٰ کو بھی کوئی شک نہیں ہوا تو تم کیسے پکڑے گئے؟ وہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا اپنے آدمی کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا خان، جیسا آپ چاہتے تھے۔ ہم اس لڑکی پر ہر لمحے نظر رکھے ہوئے تھے، پر پتہ نہیں کیسے مصطفیٰ کو خبر ہو گئی۔ اپنے مالک کے لہجے میں چھپا غصہ محسوس کر کے اس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اپنی پیشانی مسلتا اس کو تفصیل سے سب بتا رہا تھا۔ اس کو خان، پہلے ہمارا جو آدمی پکڑا گیا تھا اس کی لاش ہمیں مل گئی تھی، مگر اس بار ہمیں اپنے آدمی کی لاش تک نہیں ملی۔ اس نے بہت دردناک موت دی ہے اسے۔ خان اپنے آدمی کے انداز اور آواز میں مصطفیٰ کے لیے چھپا خوف صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے وہ درندگی کی ہر حد پار کر سکتا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کا آدمی ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا، جیسے اس کے پاس مصطفیٰ کی شخصیت بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں یہ سننے کے لیے نہیں بلایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں۔ اس بار اس کا صبر جیسے جواب دے گیا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس آدمی کا گلا اپنے شکنجے میں لیتا ہوا غورایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ابھرتی نسیں واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ جو پہلے آدمی کے ساتھ کر چکا ہے وہ مجھے تمہارے ساتھ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ اس کے لفظوں کی سختی کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی گردن پر بھی اس کی پکڑ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سانس رکنے کی وجہ سے اس آدمی کی آنکھیں مزید باہر نکل گئی تھیں۔ وہ اپنی گردن اس کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سامنے والے کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ اس وقت تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، تو اب بتاؤ تمہاری نظر میں زیادہ درندہ کون ہوا، میں یا وہ؟ وہ اس آدمی کو اپنی پکڑ میں مچلتا تڑپتا ہوا دیکھ کر شیطانی انداز میں مسکرایا تھا، جیسے جو آدمی تھوڑی دیر پہلے اپنے مالک کے سامنے کسی اور کی حمایت کر رہا تھا، اب اس آدمی کی حالت دیکھ کر اس کی روح کو تسکین مل رہی تھی۔ وہ جیسے اس آدمی کو اور اس وقت اس کمرے میں موجود ہر شخص کو یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ مصطفیٰ زمان شاہ اگر درندہ ہے تو اس کی بھی درندگی کم نہیں تھی۔ خان چھوڑ دو اسے، یہ مر جائے گا۔ اپنے آدمی پر یوں غصہ نکالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کب سے خاموشی سے یہ سب دیکھتے اس کے خاص آدمی نے جھٹکے سے اس آدمی کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اگر تم میرا درندے والا روپ نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ نے جو میرے آدمی کے ساتھ کیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کروں، تو مجھے وہ لڑکی لا کر دو کسی بھی قیمت پر۔ وہ اس آدمی کی طرف دیکھ کر دھاڑا تھا جو اس وقت زمین پر لیٹا بری طرح کھانس رہا تھا۔ اگر وہ اس کو وقت پر نہ چھوڑتا تو یقیناً آج اس کی جان چلی جاتی۔ خان، مجھے کچھ وقت کی مہلت دو، میں اس لڑکی کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ وہ آدمی اب اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ آج اپنی غلطی کی وجہ سے وہ موت کے بہت نزدیک تھا۔ اب وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میرے خاص آدمی ہو، اس لیے تمہاری جان بخش دی اور ساتھ ہی تمہیں کچھ وقت بھی دے رہا ہوں۔ اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنا انجام جانتے ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی کریم بھی تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، تو ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ یہاں سے اور مجھے پریشان مت کرو۔ ٹرے میں کھانا لاتے وہ اپنے نیو باڈی گارڈ کو دیکھ کر خفگی سے بولی۔ پچھلے والے کو مصطفیٰ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں نکال چکا تھا۔ وہ حرین کے معاملے میں ذرا بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نیا گارڈ اس کو پسند تو آ گیا تھا کیونکہ یہ پہلے والے کی طرح خوفناک نہیں لگتا تھا، مگر مصطفیٰ کی دی ہوئی سزا اور 2 دن سے کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے موڈ کافی خراب ہو چکا تھا، اس لیے سارا غصہ اس نیو گارڈ پر نکل رہا تھا۔ میم، سر کے آرڈر ہیں آپ کو کھانا کھلانے کے، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کھا لیجئے۔ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے آگے بڑھا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو ورنہ میں شور کروں گی۔ مصطفیٰ کے گارڈ بھی اس کی طرح ہی ضدی تھے۔
پر وہ صرف اس کے گارڈز کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے میم، میں بعد میں آ جاؤں گا جب آپ کا غصہ کم ہوگا۔ حورین کے تیور دیکھ کر وہ ٹرے واپس لے کر کمرہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ حورین اس کے جاتے ہی بیڈ پر آ بیٹھی اور غصے میں اپنے گلے میں جھولتا دوپٹہ ایک طرف ڈالا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار منع کر چکی ہوں کہ مجھے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ نظریں اس پر جمائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حورین کی آواز جیسے کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے اپنے خشک لب تر کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر حورین بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ مصطفیٰ کو اس کی یہ حرکت سخت ناپسند تھی۔ وہ اسے نہ کچھ کہہ رہا تھا نہ بتا رہا تھا، بس بیٹھا اس کو اپنی نظروں سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تھی۔ تو حورین نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا کرسرتی جسم وائٹ شرٹ میں نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت کشادہ پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ شرٹ کے اوپر کے کھلے بٹن کی وجہ سے اس کی گردن پر بنا ٹیٹو نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح حورین کے دل میں عجیب سی خواہش جاگی تھی اس کو قریب سے دیکھنے کی۔ اس نے فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اپنا حلق تر کرتی ہوئی بولی، جو اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر خشک ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں ایسی تھیں کہ وہ کسی کا بھی جھوٹ فوراً بھانپ لیتی تھیں، اور وہ بہت دلچسپی سے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ جانتا تھا آج یہی وجہ تھی اس کے کھانا نہ کھانے کی، پر کھانا تو تمہیں پھر بھی کھانا پڑے گا، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مصطفیٰ کی نظر اس کے دوپٹے سے بے نیاز دلکش سراپے میں الجھ گئی تھی۔ کالے سیاہ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ خوبصورت کٹاؤ دار گلابی لب کے نیچے چمکتا ہوا تل ہمیشہ ہی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا مزید اس کے قریب آ چکا تھا، اور حورین اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو درست کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، جبکہ وہ قدم بڑھاتا عین اس کے سامنے آ رکا اور یکدم سے جھکا تو حورین نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کو اڑانے لگا۔ اس کے بھاری مضبوط ہاتھوں کا لمس اپنے شانوں پر محسوس کر کے حورین جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے۔ یکدم ہی اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ پر مجھے بھوک نہیں ہے، اگر مجھے کھانے کی خواہش ہوگی تو میں خود کھا لوں گی۔ وہ خود کو سنبھالتی رخ پھیر گئی تھی۔ اب ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ میں بہت محبت سے بات کر رہا ہوں حورین، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتا آگے بڑھا، جبکہ حورین یہ سوچتی رہ گئی کہ اس کی تو محبت میں بھی سختی تھی۔ اس نے اس کا نام سٹون مین بالکل صحیح رکھا تھا۔ وہ اسے کرسی کے پاس لے آیا، اس کو بٹھا کر خود بھی برابر والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ختم کرو اسے، بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اپنی بیکار سی ضد کی وجہ سے تم پہلے ہی بہت ٹائم برباد کر چکی ہو۔ وہ ٹیبل اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، اور حورین بس کھانے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مطلب وہ اب اس کے کھانے کا ٹائم بھی سیٹ کر چکا تھا۔ وہ وقت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنا کھانا ختم کرنے میں لگ گئی۔ جانتی تھی 10 منٹ میں اسے یہ سب ختم کرنا ہی تھا۔ جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے کھانا اس کے گلے میں اٹکا، اور زور کی کھانسی نے مصطفیٰ کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ جنگل سے آئی ہو جو اس طرح کھا رہی ہو، یا پہلی بار کھانے کو مل رہا ہے؟ آرام سے کھاؤ نا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر سہلاتا ہوا روبدار انداز میں بولا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے حورین کو اپنا دل حلق میں آتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے بچا ہوا کھانا اس بار بہت آرام سے ختم کیا۔ خود پر جمی مصطفیٰ کی نگاہوں سے اسے کھانا نگلنا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ کی نگاہ ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ مجھ سے اتنا مت ڈرا کرو عین، میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں جتنا تم مجھے تصور کرتی ہو۔
وہ اس کے ہونٹ کے نیچے لگے چاول کے دانے کو اپنی انگلی سے صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ نظریں ابھی بھی اسی جگہ جمی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی بات پر حورین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے خوفناک روپ دکھانے کے بعد یہ شخص اس کو بول رہا تھا کہ وہ خوفناک نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، اس لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اس کا یہاں کام ختم ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے اور اس گھر میں اور کتنے دن قید رہنا پڑے گا، جبکہ میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ دروازے کی جانب اٹھتے اس کے قدم حورین کی آواز پر رکے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہا۔ بہت جلد تمہیں اس کمرے، اس گھر سے ہی نہیں بلکہ مجھ سے بھی آزادی مل جائے گی، وہ بغیر پلٹے بولا، اور پھر وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے اس کے روم سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ اس کا جواب سن کر حورین کے دل نے ایک پٹ مس کی تھی۔ وہ اس کے کمرے سے تو آزادی چاہتی تھی مگر اس کی قید سے نہیں۔ اپنے چہرے پر نرم گرم سا لمس محسوس کر کے اس کی بند پلکوں میں ہلکی سی لرزش سی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر سر میں اٹھتے درد کی ایک تیز لہر نے اس کو پھر سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی کہ اچانک اس کو ایسا لگا کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ اس بار جیسے بہت ہمت کر کے اس نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولا۔ پہلے تو اس کو کچھ صاف نظر نہیں آیا، شاید سر میں اٹھتے درد کی ٹھیس کی وجہ سے اس کو اپنی آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا۔ جب منظر صاف ہوا تو وہ کچھ لمحے یوں ہی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ دیکھیں دادو، اینجل اٹھ گئی ہے، جلدی یہاں آئیں۔ جانے وہ یوں ہی کب تک لیٹی خود سے سوال کرتی رہتی جب ایک خوشی سے بھری اور پیاری سی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا خوبصورت سا بچہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے حفصہ کے ایک ہاتھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں اور میرا پوتا تو ڈر ہی گئے تھے۔ ہادی کی بات سن کر حیات صاحب صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھے۔ ان کے چہرے پر ایک سکون سا اتر گیا تھا اس کو ہوش میں دیکھ کر۔ معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور میں کہاں ہوں؟ حفصہ اپنا چکراتا سر تھامتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ کمرہ بہت ہی شاندار تھا، جو کہیں سے بھی ہسپتال کا نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا، میں اس بچے کا دادا ہوں جس کی جان تم نے بچائی ہے۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ بیٹا، میں تمہارا کتنا احسان مند ہوں یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ کے قریب اسٹول پر بیٹھتے ہوئے بولے اور پاس ہی کھڑے ہاتھ کو اپنے ساتھ لگایا جو اپنی معصوم آنکھوں سے اپنی اینجل کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر اب حفصہ نے اس بچے کی طرف دیکھا جو بہت ہی معصومیت سے اس کو تک رہا تھا، اور یکدم اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ وہ 2 دن سے اپنی یونی کی ایک دوست کے پاس ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مگر وہاں کی سخت وارڈن کی وجہ سے اس کی دوست زیادہ دن اس کو وہاں رکھ نہیں سکی۔ اس لیے وہ وہاں سے نکل کر اپنے لیے رہنے کی کوئی جگہ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی جب سڑک پر دوڑتے اس بچے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ حفصہ نے اس کی جان تو بچا لی مگر اس کے سر پر کافی چوٹ لگی تھی جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ احسان والی بات نہیں ہے انکل، آپ کے اتنے ہینڈسم سے پوتے کی جان بچانے کے لیے میری جگہ اور بھی کوئی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کے نرم و ملائم رخسار کو چھوا۔ پہلی بار وہ اس بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نیلی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی حفصہ کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ گھوم گیا تھا۔ تم 5 گھنٹے تک بے ہوش رہی ہو، میرا پوتا ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس سے دور نہیں ہوا، نہ ہی کھانا کھایا، یہ اپنی اینجل کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حیات صاحب کی آواز پر حفصہ اپنی سوچ سے باہر نکلی اور سر درد کو نظر انداز کرتے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کو اپنے قریب کیا تھا۔ تو میں آپ کی اینجل ہوں تو آپ اپنی اینجل کو اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی بولی۔ جانے کیوں یہ بچہ اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا۔ میرا نام ہاد اسفندیار خان ہے اور میں پورے 5 سال کا ہوں۔ ہادی نے اس کی بات کا جواب پرجوش انداز میں دیا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر
ہاتھ کے بالوں میں چلاتے حفصہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ یہ صرف اتفاق ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے جیسے اپنے دل کو سمجھایا تھا، بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، تمہارے گھر والے تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، تم مجھے ان کا نمبر دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ تم کہاں ہو۔ اس کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر حیات صاحب اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ اپنے گھر والوں کا سن کر حفصہ کا نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جبکہ اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر حیات صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی پریشان سا اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے۔ انہوں نے نرمی سے اس کو چپ کروایا تھا، تو وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات پر حیات صاحب کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا تمہارا بہت احسان ہے ہم پر، جو شاید میں ادا نہ کر پاؤں، پر میں اتنا تو کر سکتا ہوں، تم جب تک چاہو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت محبت سے بولے تو حفصہ کے اندر ایک سکون سا اترتا چلا گیا تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی جو اس کو مل گیا تھا۔ واؤ دادو، کتنا اچھا ہو گیا نا، میری اینجل اب میرے ہی پاس رہے گی۔ کب سے خاموش کھڑا ہاتھ خوشی سے چہکا تھا۔ اس کے انداز پر حیات صاحب اور حفصہ دونوں مسکرا دیے۔ وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حیات صاحب اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگے۔ وہیں کمرے میں ہاتھ نے اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ کافی رات ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کو آرام کا کہہ کر اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کروٹ بدلتے رہنے کے بعد اس کو نیند آ گئی تھی، پر کچھ دیر بعد پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر جگ میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی تلاش میں نکلی۔ قسمت سے وہ اس کو مل گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ نیند میں جھولتی پھر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اس بات سے انجان کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں موجود تھا۔ ایک کمرے میں دو لوگ ایک دوسرے کی موجودگی سے ناواقف تھے، اور وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھی۔ میں نے سب پتہ لگا لیا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ویسے بھی میں اس کے باپ کو تمہارے ڈیڈ کے ٹائم سے جانتا ہوں۔ ان لوگوں کی طرف سے تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ داؤد مرزا کی آواز پر اس کے پنچنگ بیگ پر پنچ کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے جم روم میں تھا۔ مسلسل پنچنگ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے کرستی جسم کو دیکھ کر داؤد کو رشک محسوس ہوا تھا۔ بے شک وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ میں مطمئن تب ہوں گا جب حورین بحفاظت اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے گلوز اٹھاتا ان سے مخاطب ہوا۔